अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है और बेंच एक मर्तबा फिर टूट गया 9 से 5 और अब लगता है कि 5 से 4 तादाद होने वाली है उन जज साहिबान की जिन्होंने फैसला करना है कि जो इंतखाबात होने हैं केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, क्या वो 90 दिन के अंदर मुमकिन है भी या नहीं। प्रोग्राम के पहले इस पे बात करेंगे। उसके बाद अंग्रेज के कानून से फाइनली निजात हमने हासिल कर ली है। बगावत के कानून का बेदरेग इस्तेमाल जिस तरह से इस मुल्क में होता है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए, उससे होपफुली हमारी अब जान छूट जाएगी। आखिर में रोटी बंदा खा जाती है और इसकी हमने फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखी है गुज़श्ता एक हफ्ते में, जहां पे आटे की लाइनों में खड़े लोग अपनी जान से जा रहे हैं। आगाज करते हैं, पहले एक 9 मेंबर बेंच बनता है, फिर उसमें कहानी में ट्विस्ट आता है, फिर 5 मेंबरान तक उस बेंच की तादाद महदूद होती है, फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। लगता है कि हॉलीवुड के थ्रिलर से ज्यादा गुज़श्ता एक माह के अंदर ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके बाद ये तय होना है कि केपी और पंजाब के इंतखाबात कब होने हैं, कि कोई थ्रिलर फिल्म भी इतना ग्रिपिंग प्लॉट नहीं लिख पाती होगी। हुआ क्या है पूरे इस एक महीने के दौरान, क्विकली आपकी मेमोरी हम रिफ्रेश करा देते हैं। 22 फरवरी 2023 को हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई इलेक्शन से मुतालिक एक अज़खुद नोटिस लिया और 9 रुकनी बेंच उसके नतीजे में तश्कील दिया जाता है। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच टूट जाता है और 4 जजेस बेंच से अलग हो जाते हैं और इस हवाले से फैसले पर तमाम 9 जजेस जो हैं वो दस्तखत करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत फिर जारी रखी और 1 मार्च को 3-2 की अक्सरियत से एक फैसला सामने आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर ममलिकत ने पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का ऐलान भी कर दिया। ये भी हमारे सामने वाज़ेह था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फिर लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट ने भी 90 रोज में इलेक्शन करवाने की दरखास्त को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सूबे में 28 मई को इलेक्शन करवाने का ऐलान करा दिया। फिर 22 मई 2023 को इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इंतखाबात मुलतवी कर दिए और इलेक्शन की नई तारीख 8 अक्टूबर तय कर दी गई। 24 मार्च को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ऐलान के बरक सूबे में 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया और 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी। 27 मार्च को ही 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सूबाई इलेक्शन अज़खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया और इस फैसले को 4-3 का अक्सरियती फैसला करार दिया। 29 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच है जिसने 2-1 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाते हुए सुओ मोटो के तहत जारी तमाम केसेस की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। और आज की जो ताजा तरीन खबर है जो आज कोर्ट के अंदर हुआ, जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद को सूबाई इलेक्शन कमीशन की समाअत करने वाले बेंच से अलग कर लिया और यूं ये बेंच एक मर्तबा फिर जो है वो बज़ाहिर लगा कि टूट गया। लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर हमें बताया जा रहा है कि जो बाकी 4 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, कल 11:30 बजे वो इस केस की हेयरिंग करेंगे। अब इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम है जिसके बारे में हम सिर्फ सुना ही करते थे सुनगुन, वो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ऑब्वियसली इसका एक बड़ा स्ट्रांग सियासी एंगल है। उन्होंने कहा पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करें जी, उसके बाद जो है और इदारों के मामलात के अंदर बात करें। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट जो है ये इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान के अंदर। उनके तमाम जजेस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है को इस अदारे का जो वकार है, इस अदारे की जो इज्जत है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें, अपने कॉन्डक्ट के साथ भी और अपने फैसलों के साथ भी। जो नजर आ रहा है उससे ये चीज साबित नहीं हो रही। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि तमाम अदारे जो है वो इंतशार का इस वक्त शिकार हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उनमें रिफ्ट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर सी बात है इस सारे मामले को इस तरह से इंटरप्रेट कर रही है कि जैसे अदालत के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जो आज ये सब कुछ हो रहा है वो कहते हैं इसका बड़ा क्लियर ताल्लुक है कि जो ये फैसला आना है उससे इलेक्शन रोकने से। असद उमर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये तो बिल्कुल हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये एकदम से 12-12 घंटे के अंदर जो कानून साजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदले जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। इस सब का ताल्लुक उससे है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है और जो आज हो रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है? इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई ये बेंच कंटिन्यू करता है तो करे, अगर आपने फुल कोर्ट बनाना है तो वो बेशक बना के देख लें। सवाल एक है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको इंप्लीमेंट करवाना है, वो कैसे होगा? मेरी पर्सनल राय है कि शुरू में ही अगर एक फुल कोर्ट अगर तश्कील दे दिया जाता तो शायद कंट्रोवर्सी का जो ये फैक्टर है उसको हम किसी तरीके से अवॉइड कर पाते, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा है कि पीएमएलएन की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रही है अदालत के साथ, अदलिया के साथ। यहां तक नौबत आ गई कि उनको सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करनी पड़ी अपने मर्जी के फैसले करवाने के लिए। जो चीफ जस्टिस उनको पसंद नहीं थे उनको उन्होंने उनके हम असर जजेस के जरिए ही हटवा भी दिया। ये सब कुछ कोटेड है हिस्ट्री के अंदर, ये कोई नई बातें हम घड़ के आपको नहीं बता रहे। एतजाज अहसन साहब चूंकि हमेशा से सियासत के बारे में बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वो सारा कुछ होते हुए देखते रहे हैं, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था ये रिलेशनशिप जो है पीएमएलएन की और अदलिया की, जरा देखिए। मियां मोहम्मद शरीफ डॉक्ट्रिन था कि आप जजेस को, जजमैनों को उनकी मुलाजमत खत्म होने के बाद उनको मराहत को, मियां साहब कहते हैं जी आप रिटायर हो गए ना, रिटायर हो गए, अब आ जाए मेरे पास, आपको मैं सेनेट में 6 साल के लिए सेनेटर बनाता हूँ, इज्जतदार नौकरी देता हूँ, बीच में मिनिस्टर भी बना दूंगा। शुदा नवाज कहता है जितने आपके कोर कमांडर्स हैं सबके पास एक सो पीपल्स पार्टी शुरू से ये बात करती रही है। सो क्विकली हमने जरा 4-5 थोड़ी सी रिसर्च करके मिसालें निकाली हैं कि क्या जो एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं इसका क्या हकीकत से कोई ताल्लुक है। सो एतजाज साहब की इस बात के नतीजे में जो कुछ हमारी रिसर्च कहती है वो कुछ इस तरह से है कि वो जो जजेस जिन पे नून लीग ने नवाज़शात की हैं वो कौन कौन से हैं। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुनने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की बरतरफी में अहम किरदार अदा किया और नून लीग ने फिर उन्हें 2008 में अपना सदारती उम्मीदवार बनाया, जबकि नवंबर 2016 में गवर्नर सिंध भी बना दिया था। जस्टिस रफीक तारड़ साहब, ब्रीफ केस बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान की सियासत में हिस्ट्री में इनफेमस है। जस्टिस रफीक तारड़ पर यह इल्जाम रहा कि उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर जस्टिस सज्जाद अली शाह की बरतरफी में अहम किरदार अदा किया। जस्टिस रफीक तारड़ को फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात के टिकट पर सेनेटर और फिर बाद में सदर पाकिस्तान भी बनाया। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब, जो कि गुज़श्ता साल बड़े पॉपुलर हुए, एक मंजर आम पर आए। राना शमीम साहब 2015 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तैनात हुए थे और फिर हमने देखा कि किस तरह से ये नमूदार हुए और उनकी जानिब से एक हल्फनामा सामने लाया गया जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज के रिहाना करने से मुताल्लिक इस्लामाबाद के मौजूदा चीफ जस्टिस पर इल्जामात भी लगाए गए थे और अदालत की जानिब से नोटिस लेने पर राना शमीम ने फिर माजरत भी कर ली थी और उनके बेटे ने शरीफ खानदान के साथ कुर्बतों का एतराफ भी कर लिया था। ये हम सबको याद है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं। जज एजाज एवान एक रीसेंट केस है। जज एजाज एवान ने शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में उनको जब बरी किया तो फिर साबिक जज एजाज एहसन एवान को इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात भी कर दिया गया था। सो ये हमने जरा हिस्ट्री से एक सफा निकालकर उसको दोबारा से पढ़ दिया है आपके सामने। अब इस सारे मामले का हल क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सबको बैठना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अदलिया हो। वे फॉरवर्ड यही है। अगर कोई हल ढूंढना है, मुज़ाकरात होने हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उन मुज़ाकरात में शामिल हों। सियासतदान जो हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं, ये अदारा भी स्टेक होल्डर है, पिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं। ये कॉम्प्रीहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अदरवाइज ये मुज़ाकरात जो है ये मुज़ाकरात की गेम नहीं सिर्फ होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं, जरा देखें। आखिरकार जब ये लड़ाई खत्म है तो हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है, जिनका माजी इतना खास है, शायद उनको भी, उनके साथ भी आखिरकार जब ये लड़ाई अगर हमने ये बहरान से निकलने हैं। इस हवाले से आरिफ अलवी साहब ने इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को और कहा कि उनको काफी अरसे से लग रहा था कि इलेक्शन शायद अक्टूबर में भी ना हो और ये बात उन्होंने इमरान खान साहब को बता दी थी। जरा सुनिए सदर साहब क्या कह रहे हैं। आइन इज अंडर थ्रेट
بلکہ جب عمران خان صاحب پروونشل اسمبلی ڈیزالو نہیں کی تھی انہوں نے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے تو یہ لگنے لگا ہے کہ اکتوبر کے الیکشنز بھی انڈر تھریٹ ہیں۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ فواد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یہ تو آپ کے اپنے صدر جو تھے یہ آپ کو بہت پہلے اپنا مائنڈ بتا چکے تھے، ان کا بھی خیال تھا کہ شاید اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہ آئے۔ ابھی جو پورا ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں ہے تو عدالت کے سامنے ہی، لیکن آپ کو رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے؟ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے ماریو کہ دیکھیں، ایک دفعہ جب آپ آئین سے باہر نکل جائیں گے، لیکن اکتوبر میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے اگست کے سیکنڈ ویک میں یہ حکومت چلی جائے گی اور نگران حکومت آ جائے گی۔ اب 3 مہینے میں کون سی ایسا موضوع ہو جائے گا کہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ جو حکومت ہے یہ اس کی پاپولیرٹی بھی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہو جائے؟ کوئی ایسی قیامت تو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ اور ان کا یہ ہے ماننا ہے کہ جب تک ہم الیکشن نہیں جیتتے ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ اب جب آپ ایک دفعہ آرٹیکل 224 سے باہر ہو جائیں گے تو آپ اس کے بعد تو آپ باہر ہو گئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آپ کے دونوں پریونشل سیٹ اپس ہیں وہ آرٹیکل 6 کو ہٹ کر جائیں گے، اور یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ پھر انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا۔ تو مارشل لاز میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ شیر کے اوپر سوار ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس شیر سے اتر گیا تو پھر تو میرے لیے سزا ہی سزا ہے۔ سو وہ پھر اس کو پرولونگ کرنے کی ایفرٹس میں اور اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ سو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ چونکہ پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز اب انہوں نے ٹھان لی ہے کہ انہوں نے نہیں کرانا، اس کے نتیجے میں آپ آئین سے باہر ہو جائیں گے اور پھر آئین کے اندر واپس آنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال جہاں پہ ہم یہ بیٹھے جس دن ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اکتوبر والے الیکشن بھی خطرے میں ہے، آئین وائلیٹ آلموسٹ جسے کہتے ہیں ہو ہی گیا ہے، لیکن پھر اب کیا ہوگا فواد صاحب؟ کیا آپ لوگ ایک معاملہ کورٹ میں چل تو رہا ہے، وہاں تو آلموسٹ ہری جھنڈی دکھا دی ہے حکومت نے، وہ ایسا ایک اور انہوں نے سپن دیا ہے کہ وہ تو خود عدالت کانٹروورشل بنا دی انہوں نے، سو اب آپ کیا سڑکوں پہ آئیں گے، اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، یا اس کے آگے آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ بیکاز اپنے سارے ایونیو تو آلموسٹ آپ نے ایگزاسٹ کر لی، یہ عدالت والا بھی ہے، دیکھتے ہیں اس سے کیا آؤٹ کم نظر آتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے پالیٹکس، جب آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں آپ کیا کریں گے؟ آپ آئین کے اندر رہ کے ہی اپنے سارے جو پتے ہیں وہ کھیلیں گے نا۔ ہم کو ملیٹنٹ پارٹی تو نہیں ہے، یا یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی یلغار کر دینی ہے یا حملہ کر دینا ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور ایک وفاقی پارٹی کی حیثیت سے ہم تو آئین کے مطابق ہی سٹیپس لے سکتے ہیں جو اب تک ہم نے لیے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ ان کے لیے آئین کوئی حیثیت رکھتا ہے، نہ قانون کوئی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ ہی موریلٹی کوئی پرابلم ہے۔ تو یہ ایک نیا جو ہے وہ سیٹ اپ ہو گیا ہے، یعنی یہ ایک بنیادی طور کے اوپر تو ڈکٹیٹرشپ ہی پاکستان میں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پہلے ہم ایک چھپی ہوئی ڈکٹیٹرشپ میں ہم ہیں 9-10 مہینے سے، اب ہم ایک اوپن ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ عملی طور کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ یہ جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے نا، یہ سپلیمنٹری ایشو ہے۔ یہ آپ خود اچھی طرح جانتی ہیں 95 سے لے کے اب تک کس طرح سے عدالتوں کے اندر انہوں نے فزیکل حملے کیے۔ ٹھیک بات ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن رائٹ ناؤ فواد صاحب ایشو یہ ہے کہ پھر بھی معاملہ اس وقت اسی عدالت کے سامنے ہے جس کے اندر خود ابھی جو دراڑ ہے بڑی واضح ہو گئی ہے۔ سو آپ کے لیے تو ایک اور کرائسس یہ بھی ہے کہ آپ کی جماعت کو اور پورے جو آئین کے تحفظ کے لیے جو پہلے آپ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے تھے وہاں پر بھی ایک کرائسس ہے جو اس وقت کھڑا ہے۔ سو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج یہ بینچ بھی ٹوٹ جائے گا، پہلے 9 ممبران کا، پھر 5 کا، پھر یہ بڑا تگڑا کوئی معاملہ ہے کہ بینچ بار بار ٹوٹ رہے ہیں، بوجھ نہیں سنبھال پا رہے اتنے بڑے ایشو کا؟ نہیں، دیکھو کرائسس صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کرائسس تو جو ہے اے آر وائی کے لیے بھی اتنا ہی بڑا ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے اتنا ہی بڑا ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی اسپیسیفک کرائسس نہیں ہے۔ جب آپ آئین سے باہر چلے جائیں گے تو پھر تو ہر شخص اور ہر ادارہ، ہر بزنس اس سے افیکٹ ہوگا، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اے آر وائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ کو فون آ جاتے ہیں، منع کیا جاتا ہے آپ نے فلانی چیز چلانی ہے، فلانی نہیں چلانی۔ تو آپ ایک فارمل ڈکٹیٹرشپ کی طرف تو بڑھ ہی رہے ہیں، اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اس میں پاکستان کا ہر شہری۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہیٹ کس کو کب کہاں زیادہ محسوس ہونا شروع ہوگی، ہم لوگ تو زیادہ کر رہے ہیں، میڈیا زیادہ فیل کر رہا ہے، جو عام لوگ ہیں جن کا جو بزنسز ہیں وہ فیل کر رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے جو اصل خوف ہے نا، یہ سپریم کورٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ تو ہے، مجھے پرابلم یہ ہے
کہ ایک تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، پولیٹیکل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور ہمارا اکنامک بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ جو لاہور میں اسپیشلی جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایتھنک ایک ایشو جو ہے اس کو کھڑا کیا ہے حکومت نے، کیونکہ ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹو تجربہ نہیں تھا، اگر ہم ایک خدا نخواستہ کوئی بھی ایتھنک انسیڈنٹ میں چلے گئے اور وہ بڑھ گیا، تو کسی حکومت کے ادارے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں فساد سے روک سکے۔ سو اب تو صرف ایک ہی بریک ڈاؤن رہ گیا ہے، اینڈ دیٹ از لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن، اور اللہ نہ کرے اس کی طرف آئے۔ تھوڑا سا واپس کیس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہم اس میں ایک اور پہلو یہ کہ چونکہ معاملہ آئین کی حوالے سے اتنا بڑا، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر، فل کورٹ بن جاتا، پی ٹی آئی خود درخواست کرتی کہ وہ پورا معاملہ فل کورٹ میں سنے تاکہ نہ کنٹروورشل بنانے کا موقع ملتا۔ یہ کیونکہ اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ اندر جو بینچ کی تشکیل کے بارے میں زیادہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر فل کورٹ ہوتا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف معاملہ ہوتا؟ نہیں، مختلف نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، بینچ بنانا تو چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور اس کے اوپر لمبی ججمنٹس ہیں، اور ہم چیف جسٹس کو کیوں انڈرمائن کریں، یہ کہہ کے کہ آپ ایک کا بینچ بنائیں یا 5 کا بنائیں یا پوری فل کورٹ کا بنائیں۔ دس از اے پریروگیٹو آف دی چیف جسٹس آف پاکستان، اور ہم نے یہی کہا کہ جو بھی ان کا وہ فیصلہ کریں گے ہم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور کل لائرز کنونشن جو ہوا ہے لاہور میں، انہوں نے بھی یہی گائیڈ لائن دی ہے۔ سو وی ول گو بائی دا گائیڈ لائنز آف لائرز اور بائی دا گائیڈ لائنز آف دی کورٹ۔ تو اسی طرح سے آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے شام کو، انہوں نے کہا کہ 5 کا ہو یا فل کورٹ ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو آپ بتائیں کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے، ہمارا تو صرف ابھی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب یہ جو 4 لوگ ہیں یہی کنٹینیو کریں گے بینچ کے، جسٹس شاہد وحید صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں اپنے اس اختلافی نوٹ کی وجہ سے، لیکن کل 4 ممبران کا بینچ سنے گا نا، یہ کوئی نیا بینچ تو نہیں بنے گا، یہی کنٹینیو کریں گے، یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کے اوپر تو یہی لکھا ہوا، اور کہ یہ جو 4 ججز ہیں مائنس امین الدین صاحب جو ہے وہ ہیئرنگ کریں گے، اور یہ ہیئرنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں ہیئرنگ میں کوئی لمبی چوڑی بات ہی رہ گئی ہے، صرف اٹارنی جنرل کے دلائل جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، انہوں نے اپنے کرنی ہے، باقی تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تو ساری مکمل ہو چکی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ایک کنسیڈریشن یہ بھی چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ بجائے اس کے کہ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو، فل کورٹ ہو جس میں پورا کیس دوبارہ سنا جائے، تو جو سنا ہوا ہے وہی اس کو جو ہے وہ فیصلہ ہو۔ اچھا، یہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی مشورے ہیں یا پتہ نہیں کہیں انڈائریکٹ میسج ہے کہ بھائی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ 1997 سے بڑی مماثلت ہے اس وقت جو بہت سارے واقعات ہیں، تو وہ جو استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے ہی کیا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا معاملات اتنے گمبھیر ہیں، یا یہ اس کو بس ایز اے اسٹیٹمنٹ ہی سمجھنا چاہیے، ایز اے خواہش یا وش لسٹ ہی سمجھنا چاہیے؟ نہیں، وش لسٹ ہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے آپ سے جیسا پہلے کہا کہ یہ پی ایم ایل این یا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ تو وہی کرنا چاہتی ہے جو 97 میں انہوں نے کیا، یا 2000 بعد میں آ کے انہوں نے 8 میں کیا، یا ہمیشہ یہ جس طرح سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی تارڑ فیملی تھی، اب بھی تارڑ فیملی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ البتہ ضرور مجھے ہے ایک خوش فہمی کہہ دیجیے کہ میری خوش فہمی یہ ہے کہ اس میں ایون جو ججز سمجھا جا رہا ہے کہ بندیال صاحب سے ان کی بالکل نہیں بن رہی، جیسے فائز عیسیٰ صاحب ہیں، فائز عیسیٰ صاحب سے تو میری اتنی واقفیت نہیں ہے، لیکن جیسے منصور علی شاہ صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے اجازت احسن صاحب، یا باقی سارے یہ لوگ ججز جو لاہور سے ہیں زیادہ، تو میرے ٹیچر رہے ہیں، ان سے میں جج بننے سے بہت پہلے سے میری ان سے ایک ہے سلام دعا، اینڈ آئی نو دیئر آئیڈیاز۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے آئیڈیاز میں کانسٹیٹیوشن کو ہی اوور رن کر دیں گے، یا وہ یہ سمجھ کے ان کے لیے ہسٹری میں ان کی پوزیشن کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ایک لوگ ہوتے ہیں وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے وہی ہے۔ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں، یہ دے آر ویری آئی وڈ سے accomplished people in their own profession، اور بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ یہ بھی تاریخ نے جج کرنا ہے نا کہ بھائی یہ جو فیصلہ ہوگا یہ تاریخ میں کس ایک جو ہے، میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، جب سجاد علی شاہ صاحب کو بھی ہٹایا گیا تھا نا، میجورٹی سپریم کورٹ کی جو تھی وہ سجاد علی شاہ کے خلاف تھی، جی بالکل، وہ سجاد علی شاہ صاحب سے کمفرٹیبل نہیں تھی، بٹ ہسٹری نے اس کو جج کیا کہ نہیں، سجاد علی شاہ صاحب واز رائٹ، اور جو میجورٹی تھی ججز کی وہ ولن تھے تاریخ کی۔ تو یہ
آپ نے فائز عیسیٰ صاحب کا چونکہ ذکر چھیڑ ہی دیا, آج کیوریٹو ریفرنس حکومت نے واپس لے لیا. یہ تو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ غلطی ہوئی تھی, تو پھر یہ ٹھیک ہی درست فیصلہ ہی ہے جو آج حکومت نے کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کی کوئی عزت میں اضافہ نہیں کیا اس طرح کر کے کہ ایک دن پہلے وہ فیصلہ کر رہے ہیں بینچ کا اور آج انہوں نے واپس لے لیا. اس سے ایک تاثر ملا کے جائے جیسے حکومت نے ان کو کوئی فیور کیا ہے. حالانکہ وہ میرٹ کے اوپر بھی اور ادھر بھی چلا جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی اچھا تاثر ان کا نہیں بنا. آپ لوگ تو آن ریکارڈ ہیں, خان صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ریفرنس ہم نے نہیں بنایا ان کو, اور آپ بھی اس بات کو, آپ تو اس کے خلاف تھے یہ لیکن یہ ریفرنس پھر آپ نے واپس لیا نہیں اپنی حکومت میں فواد صاحب, دے اٹ کیپٹ لنگرنگ آن, پھر اس حکومت کو ہی آ کر واپس لینا پڑا. تو غلطی کا احساس حکومت جانے کے بعد ہوا تھا یا پہلے سے اندازہ تھا؟ یہ فیصلے کون سا حکومت کرتی ہے؟ یہ فیصلے تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, اور ہماری حکومت میں بھی وہی کر رہے تھے. فروغ نسیم صاحب بھی انہی کے لوگ تھے اور وہی کر رہے تھے. اب بھی جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا واپس لینے کا. موجودہ حکومت بیچاری کے پاس کیا اس قسم کا اختیار. کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کل جو 4 رکنی بینچ ہے کہ فیصلے تک ہم جلد پہنچے, کیونکہ کور جو مین سوال ہے وہ تو یہ کہ جی الیکشن ہونے یا نہیں ہونے. اب اس کو اور کتنے قانونی طور پہ الجھانے کی کوشش کی جائے گی, دیکھتے ہیں حکومت کی کٹی میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ, کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کب تک کسی منطقی انجام تک یہ پہنچے گا؟ کیونکہ آج جو بینچ ٹوٹا یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ کل فیصلہ آ گیا شام کو فائز عیسیٰ صاحب کا, آج بینچ ٹوٹ گیا, معاملہ کل تک چلا گیا. اسی ویک میں سمجھتے ہیں سم اپ ہوگا یا وقت لگے گا؟ نہیں, اس کو تو ایک ہی دن چاہیے, اس میں سم اپ تو ہو چکا ہے کیس. اب دیکھنا صرف یہی ہے کہ یہ کل بینچ جو ہے وہ یہ قائم رہے گا یا ایک جج اور جو ہے وہ کہیں گے کہ میں ریفیوز کر رہا ہوں, اور اس طرح سے یہ کنٹروورسی جو ہے وہ چلتی رہے گی اس سے. لیکن سپریم کورٹ کا انفارچونیٹلی بحیثیت ادارہ بہت کمزور ہو گئی ہے اس سارے جھگڑے میں, اور ایک ہی ادارہ ہے جس کی طرف پاکستان کے لوگ دیکھ سکتے تھے کہ یہ اپنے آئین کا تحفظ کرے گا. کیونکہ دیکھیے نا, اگر اب ایک دفعہ آپ آئین کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوگا. اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ ابھی جس طرح سے آپ نے دیکھا احکامات, آپ دیکھیے ججز کے احکامات کو کس طرح ردی کی ٹوکری میں, یہ جو شروع ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائے, اس کے بعد سے ایک رواج ہی بن گیا ہے حکومت کا کہ دل ہوتا ہے تو امپلیمنٹ کرتے ہیں, دل ہوتا ہے تو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. ایون آپ دیکھیے حسان نیازی کے ساتھ جو آج ہوا کہ اس کو ساری جگہوں سے بیلیں مل گئی, اس کو پھر ایک اور کیس میں ڈالے. سو آپ بیسکلی دے آر کنٹمپچوس ٹورڈز اپنی مرضی کے فیصلے ماننے ہیں, اور جو فیصلے ماننے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسا بھونڈا انداز اپنانا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس کریٹ ہو. جلسوں میں آپ دیکھیے کہ جلسوں میں جو کچھ سپیریئر کورٹ کے ججز کے ساتھ ہوا, جو 2 ووکل ججز تھے مظاہر علی نقوی صاحب, وہ تو پھر عدالت نے اپنی سینکٹیٹی اور اپنی انٹیگریٹی کے لیے خود بھی اس میں معاملے میں کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. شکر کرتے ہیں کہ پاکستان سے جو انگریز کا بنا ہوا بغاوت کا قانون ہے اس سے ہماری جان چھوٹنے لگی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اللہ بخشے ارشد شریف کسی نہ کسی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلاتا رہتا ہے. آج جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی جو ارشد کی کاوش تھی اور اس کی جو انکریجمنٹ تھی وہ شامل تھی, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو بغاوت کے قانون کا سیکشن 124A ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. آپ کو یاد دلائے کہ یہ انگریز کے دور کا قانون ہے جس کو یہاں پہ ریاست ہمیشہ پولیٹیکل ڈائسینٹ کو کچلنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. فائنلی جب یہ بغاوت کے پرچے ارشد کے اوپر بھی ہوئے تو اس نے وکیلوں سے کہا کہ کیوں نہ اس پورے نظام کو, اس کلاس کو چیلنج کیا جائے, اور ارشد کس طرح سے اس کو چیلنج کرنے کی بات کرتا تھا, ذرا یہ دیکھیے. فرانس نے یہ قانون 18ویں صدی میں ختم کر دیا تھا فرینچ ریولوشن کے ٹائم پہ. امریکن ریولوشن جب آیا 1801 میں سیڈیشن کا لا وہاں پہ بھی تھامس جیفرسن نے ختم کر دیا. برطانیہ نے خود 2009 میں ختم کر دیا. جو فارمر برٹش کلونیل سٹیٹس تھی وہاں پہ یہ قانون ختم ہو گیا, لیکن پاکستان میں اس کی لیگیسی چل رہی ہے. ہندوستان میں انڈین سپریم کورٹ نے اس پہ کارروائیاں روک دی. ہمارے بہت سے اچھے وکلا ہیں, میں تو خیال ہے انہیں اس پورے سیڈیشن لا کو چیلنج کرنا چاہیے سپیریئر کورٹس میں, ہائر جوڈیشری میں, کہ اس کلونیل لیگیسی سے 75 سال بعد ہمیں آزادی چاہیے, اس قانون کو ختم کیا جائے. ہم امید کر رہے تھے کہ شاید آج ارشد دنیا میں ہوتا تو دیکھتا کہ یہ جو کلازز کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا 11 ماہ میں اسی کلاز کا استعمال کرتے ہوئے 124A کا بہت سارے صحافیوں کے اوپر اور پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر تواتر سے بغاوت کے پرچے ہوتے رہے. کون کون تھا جی اس میں سر فہرست؟ تو ارشد تھا جس کے اوپر کوئی آدھے درجن سے زیادہ
بغاوت کے مقدمات تھے. عماد یوسف صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ بنا, خاور گھومن پہ, عدیل راجہ جو ہمارے ای پی ہیں ان پہ, صابر شاکر, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ان پہ, شیخ رشید پہ, شہباز گل پہ, اعظم سواتی پہ, فواد چودھری پہ, شاندانہ گلزار صاحبہ پہ, حسان نیازی پر ابھی بھی بغاوت کا مقدمہ جو ہے اس کے تحت وہ ملک کے تقریباً ہر صوبے کی سیر کر چکے ہیں. یہ 124A کہتی کیا ہے جس سے آج ہم نے جان چھڑائی ہے؟ یہ کہتی ہے جی کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے مطابق اگر کوئی شخص زبانی, تحریری, علامتی کسی خاکے کے ذریعے یا کسی اور طرح سے منتخب وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف نفرت اور اشتعال پیدا کرے یا پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اسے عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. اور آپ کو یہ جان کر شوق لگے گا کہ یہ رول انگریز کے دور سے ابھی تک قائم ہے. وہ ملک جہاں پہ جنہوں نے آ کر یہاں پہ آبادی کو تسلط میں رکھنے کے لیے قوانین بنائے انہوں نے خود اس سے جان چھڑوا لی. فائنلی آج پاکستان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو چکی. پاکستان اور بھارت کو بغاوت سے متعلق قوانین انگریز دور سے ورثے میں ملے. انگریز دور میں جب انڈین پینل کوڈ 1860 بنایا گیا تو اس میں 124A کی شک موجود نہیں تھی اور جسے بعد میں 1870 میں شامل کیا گیا. برصغیر میں یہ قانون متعارف کروانے والے ملک برطانیہ میں اس قانون کو 2010 میں ختم کیا گیا. بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی مئی 2022 میں اس قانونی شک کو معطل کرتے ہوئے اس کے تحت جاری تمام کارروائیاں روک دی تھی. بہرحال جی آج ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کو آئین سے متصادم قرار دیا. ابوذر سلمان خان نیازی صاحب جو کہ اس میں پٹیشنر تھے جنہوں نے چیلنج کیا اس پورے معاملے کو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ابوذر, تھینک یو فار جوائننگ اس. اب یہ جو آج یہ ججمنٹ آئی ہے ذرا اس کا بتائیے کہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگی جو موجودہ کیسز ہیں ان کے اوپر, اور کیا یہ ریٹروسپیکٹ والے کیسز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے یا آج کے بعد جو کیے جائیں گے مقدمات قائم ان کے اوپر اس کا امپلیکیشن ہوگی؟ دیکھیں ایک چیز آپ اس میں سمجھ لیں, جب کوئی قانون کی یا آئین کی تشریح عدالت کرتی ہے یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو اس کی اپلیکیشن اس دن سے ہوتی ہے جس دن وہ بنا ہوتا ہے. اور جہاں تک آج as of today, section 124A is not a part of the Pakistan Penal Code. وہ آپ کے تعزیرات پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور اس پہ جتنی FIRs ہوئی ہوئی ہیں جس میں 124A کا سیکشن ہے وہ اس میں سے بائی ورچو آف دس ججمنٹ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ میں ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اس کے اثرات تو بڑے دورس ہوں گے, لیکن صبح اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. وہ ڈیٹیل ججمنٹ صبح آئے گی تو اس میں ہمیں پھر کافی چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی. فی الحال تو آج جج صاحب نے صرف اتنا فیصلہ سنایا ہے کہ سیکشن 124A جو ہے میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں کہ یہ آئین کے متصادم ہیں. جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں, خاص کر آرٹیکل 19 جو فری ایکسپریشن کا ہے, آزادی رائے حق کا ہے, اس کو یہ متصادم ہے, اس کو یہ وائلیٹ کرتا ہے, جس کو میں اسٹرائک ڈاؤن کرتا ہوں. دیٹ مینز اس قانون کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ آپ کے ملک کا جو لیگل رجیم ہے اس کا یہ پارٹ نہیں ہے. اس کا یہ افیکٹ ہوگا کہ دس لا ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور. یہ جو میں نے پورے کیسز کی ایک لسٹ بتائی ہے جس کے اندر سیاسی قیادت بھی ہے, صحافی بھی ہے, اس سے پہلے خالی یہ ویسے 11 ماہ والی تو میرے سامنے لسٹ موجود ہے, اس سے پہلے بھی بے درغے استعمال کیا جاتا رہا ہے ایکٹیوسٹ کے اوپر. جس کی آواز پسند نہیں آتی, جس کا منہ بند کرنا ہے, بڑے آسانی سے ان پہ یا کبھی کبھی ان کے خاندان والوں کے اوپر بغاوت کے مقدمے کیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنا منہ لوگ بند رکھیں, جو بات ان کی پسند نہیں آ رہی اس کو تاکہ کنٹرول کیا جا سکے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, تو ابھی جو یہ کیسز ہیں اس میں کیا اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں, جو صحافیوں پہ کیسز ہیں, یہ اب ختم ہے, نل اینڈ وائڈ ہے؟ دیکھیں جو اس حد تک تو وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے سارے سیکشن جو 124A کی حد تک جو سیکشن یہ اپلائی ہوا ہے. باقی اگر کوئی اور افینسز لگے ہوئے ہیں وہ شاید اتنے سیریس نہیں ہوتے, وہ فریولس قسم کے ہوتے ہیں, ان کا کوئی اتنی وقت نہیں ہوتی, بٹ دس واز اے ویری سیریس افینس. اچھا اس کو سمجھے اس میں پرابلم کیا تھا. اس کی ڈیفینیشن ہے, وہ کہتی ہے اگر آپ کسی بھی حکومت وقت, یہ میں اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, ریاست کی بات نہیں کر رہا, ریاست کا لائلٹی ہمارا کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے آرٹیکل 5 کے تحت. حکومت وقت جو ہے اس کے خلاف اگر آپ نفرت پھیلاتے ہیں تو آپ نے سیڈیشن کر دی ہے الفاظ سے یہ لکھ کے. تو یہ تو سوٹ کرتا تھا اس حال میں
ایک فورن پاور جو آکوپائنگ پاور ہے اس کو تو سوٹ کرتا تھا، لیکن ایک جمہوری حکومت جس میں عوام ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے، وہ سوورن ہے، وہاں پہ یہ اپلائی کرنا اپنے سبجیکٹس پہ یہ جمہوریت کے منہ پہ تماچا تھا. ابو ذر دیکھیں، بٹ آئی ایم ویری 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 کیوریس کہ کیا یہ قانون کے بارے میں کبھی نظر ثانی کی کوشش کی ہی نہیں کی؟ کیا یہ کبھی ریڈار پہ آیا ہی نہیں؟ کیونکہ سب لوگ جب اس کا نشانہ بنتے ہیں پھر حکومت میں آتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک سرکل ہے نا، ایک دن آپ نے حکومت میں ہونا ہے، ایک دن آپ نے اپوزیشن میں ہونا ہے، آپ کے خلاف کیسز بننے ہیں. یہ کیسے ان نوٹس رہا اس دوران؟ یہ دیکھیں، یہ اس پہ میرے خیال سے سینٹ میں بل آیا تھا، لیکن جہاں تک مجھے انفارمیشن میرے پاس ہے، جو پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، اس کو ریفارم کرنے کو، جہاں تک مجھے یاد ہے. لیکن ناؤ آئی تھنک دے ہیو ریئلائزڈ اٹ کہ یہ کتنا ڈرکونین ہے، آپ کو پتہ تبھی لگتا ہے جب آپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات. تو اس وجہ سے میرے خیال سے اب تو وہ سارے کافی سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، بیکاز دے ہیو ریئلائزڈ کہ یہ کتنا جابرانہ قسم کا، کتنا بادشاہت سے ملتا ہوا قانون ہے، جس میں آپ کو کوئی فری سپیچ نہیں ہے. آپ حکومت کے خلاف یہ بھی کہہ دیں کہ مجھے یہ پالیسی پسند نہیں. اب دیکھیں اس کا تھریش ہولڈ کتنا نیچے آ گیا تھا کہ آپ نے اگر منشی کہہ دیا ایک ملازم کو سرکاری تو آپ سیڈیشن کمٹ کر رہے ہو. تو یہ تو مس یوز پہ نہیں، اور ایسا بھی ہوا نا جیسے سلمان اقبال صاحب کے کیس کے اندر، وہ تو ملک میں بھی نہیں تھے، وہ نہ کوئی ٹرانسمیشن سے لینا دینا، نہ وہ دیکھ رہے ٹی وی، اور اس پہ بھی بغاوت کا مقدمہ. مطلب اتنا تھوک کے حساب سے مقدمے. پرابلم کیا ہوتی ہے، ایک تو پرچہ ایک کٹ جاتا ہے کیونکہ اٹ فلوز فرام یور اسپیچ نا. تو اس کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پورے پاکستان میں آپ کو وہ سیر کراتے ہیں. کبھی بلوچستان میں کٹے گا اسی سپیچ کا پرچہ سیم اوفینس کا، پھر کے پی کے میں کٹے گا، پھر پنجاب میں کٹے گا، پھر سندھ میں کٹے گا. ابھی حسان کو کرا رہے ہیں نا، حسان نیازی، میرا خیال ہے وہ پورے پاکستان کے آل 280 پاکستان کر لیا اس نے اسی چکر میں. بالکل. تو دیکھیں جس دن ایف آئی آر کٹتی ہے نا ایک انسان کے خلاف، اس دن اس کا جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس پہ تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی نا. اندھا دھند آپ کے ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، کوئی آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے اس کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا. تو کیوں پرابلم تھا اس قانون کی جو ایسنس تھی، جو جس سے یہ نکلتا ہے، جو ڈیفائن ہوتا ہے، جو اس کی تعریف ہے، اس کے اندر ہی پرابلم تھا. اس وجہ سے اس پوری جس نے ہمیں دیا، آپ نے خود بتا دیا، انہوں نے 2009 میں ریپیل کر دیا. لیکن ہم لوگ اتنے کو انٹلیکچولی سبسروینٹ سینے سے لگا کے بیٹھے. نہیں، سبسروینٹ نہیں ہے، سبسروینٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس قانون کا استعمال کرنا تھا پولیٹیکل ڈیسینٹ کو کچلنے کے لیے. اب چونکہ یہ مقدمات ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر، امید کرتے ہیں کہ اس تجربے سے سیکھیں اور آگے اس طرح کی جو بھی ڈریکونین لاز ہے اس کو نکالیں، کیونکہ وہ بعد میں آپ کے خلاف ہی استعمال ہونے ہوتے ہیں. یہ جو کیس تھا ابو ذر، یہ آپ نے ارشد کے کہنے پہ اٹھایا تھا، یہ پٹیشن اس کے کہنے پہ کی تھی. آئی ایم جسٹ سو سیڈ کہ ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے، کیونکہ جو مقدمات اس پہ درجن کے قریب بنے تھے اسی بغاوت کی شک کا استعمال کر کے، وہ تو کورٹ نے اڑا کر ہی پھینک دیا. آج دیکھیں، یہ 6 جون کو پروگرام کیا تھا اسی ایشو کے اوپر. یہ عدیل راجہ آپ کو بتا دیں گے، اور مراد سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، پروگرام کر رہے تھے اسی ایشو پہ. تو انہوں نے کہا اس کو چیلنج کرتے، میں نے کہا آپ پٹیشنر بن جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر ہی ہیڈ ٹو لیو پاکستان. جو ہوا اس کے ساتھ وہ تاریخ گواہ ہے اس کی، سب کو پتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں آپ پھر بھی پٹیشن کرو. تو یہاں پہ پھر ایک بڑے پبلک اسپرٹڈ شہری ہیں ہارون فاروق، ان کے وہ پہلے بھی کرتے رہتے، تو ان کو میں نے ان سے بات کی، پھر وہ پٹیشنر بنے. تو ہم نے یہ پٹیشن فائل کی اور اس کو سنا گیا 3-4 مہینے. تو اس پہ کافی بحث ہوئی. کافی آخری دن تو میں نے جج صاحب کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں پہ حکومت کو یہ قانون جو ہے بالکل وہ جو کنگ لوئی تھا فرینچ ریولوشن سے پہلے جو کہتا تھا آئی ایم دا اسٹیٹ، آئی ایم دا لا، اس کا رتبہ دے دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو یہ اگر پاکستان کا حصہ رہے گا ہمارے قانون کا، تو پھر یا جمہوریت نہ رہے تو بہتر. چلیں جی، شکر ہے آج ہم نے آخر اس سے جان چھڑائی لی. بہت شکریہ. ابو ذر نیازی موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. آٹے کے حصول کے لیے لوگ جب لائنوں میں لگ رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن اس پورے پروسیس کو کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں بنایا جا رہا. ہر روز لاش اٹھائی جا رہی ہے. بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سستے آٹے کے حصول کے لیے آج ایک اور جان چلی گئی، اور وہ جو ایک مشہور شعر ہے، تو کی جانے یار فریدا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. روٹی گل وچ پا پاندی ہے، روٹی نکرے چا لاندی ہے. روٹی گل وچ پا پاندی ہے، روٹی نکرے چا لاندی ہے. بندے روٹی کی کھانی ہے، روٹی بندہ کھا جاندی ہے. تے روٹی ہے دلدار تو اگے،
ਰੋਟੀ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਗ ਸ਼ਿਕਮਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾੜੇ, ਰੋਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜਰ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਰੋਟੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨੁਕਰੇ ਚਾਹ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।